बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर है मेरे पास पंजाब के दो बड़े सियासी ख़ानदानों बल्कि बड़ी कदावर जुगादरी किस्म की शख्सियात के दरमियान राबते के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ और उस वाक़े से रिलेटेड वारिस शाह का एक बहुत मशहूर नज़म कह लें, उसको एक गज़ल कह लें, पंजाबी की बार शायरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वारिस शाह साहब फरमाते हैं कि एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या राती चोर ते ठग जाग दे, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रमज़ वाला, या जागदा यार दा यार राती। वारिस शाह सब सो जांदे, बस जागदा परवरदिगार राती। ये जो शायरी है मुझे इस तरह से याद आई कि आज इमरान खान साहब लाहौर में आए थे और उन्होंने एक किसी बिज़नेस हब का मतलब एक उन्होंने संगे बुनियाद रखा। ये वाल्टन रोड लाहौर के ऊपर, वहाँ पर एक और एयरपोर्ट भी बना हुआ था, वाल्टन एयरपोर्ट, उसको उन्होंने कहा हमने अलग जगह दे दिया। वहाँ पर उन्होंने रखा और फिर संगे बुनियाद रखने की तकरीब से जब वो ख़ताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ख़ताब करते हुए उसकी जो माशी अहमियत है उसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना, इससे 6000 अरब रुपए इकॉनमी में प्लस होंगे, और कोई ताड़ी नहीं बजी। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि 6000 अरब रुपए जो हैं वो प्लस होंगे, इससे इकॉनमी में प्लस होंगे। फिर किसी ने तवज्जो नहीं थी, ताड़ी नहीं बजी। फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि मुझे लगता है कि आपने रातें लगाई हुई हैं, इसलिए कोई ताली नहीं, सब सोए हुए हैं। तो वो उसके बाद फिर तालियां बजीं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अलीम खान आपको तो इस बात का फौरी समझ आनी चाहिए थी, आपका तो बिज़नेस भी है। फिर अलीम खान ने भी बड़ा मुश्किल के साथ, जिस तरह आवाज़ारी नहीं बंदा ताड़ी मारदा, उस तरह उन्होंने ताली मारी। तो ये इसलिए अब खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये बात की और उसके बाद मुझे ये जो याद आई थी शायरी, तो मैंने सोचा आपको सुना दूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये जो ताली नहीं बजा रहे थे इनका मसला क्या है, ये रात क्यों जागते रहे। खान साहब ने कहा रात जागते रहे, मतलब मैं उसका जो उन्होंने बात की उसका क्रक्स बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जागते रहे, या तो ये बीमार हैं या चोर और ठग हैं। वारिस शाह कह रहा है, ठीक है, जो रात को जागने वाले वारिस शाह, पीर वारिस शाह की बात को मैं तो कम से कम नहीं झुठला सकता। ताड़े जो हौसला हिम्मत है झुठला के वेख लो, वारिस शाह आप ही पूछ लेगा तुहानू। लेकिन ये उन्होंने कहा चोर और ठग जागते हैं रात को। फिर उन्होंने कहा जी पहरेदार भी रात को जागता है। फिर उन्होंने कहा कि इश्क दी रमज़ वाला भी जागदा है, यानी आशक भी जागदा है, जिन्हों इश्क हो जाए वो भी जागदा है। और फिर ये भी कहा कि यार दा यार भी राती जागदा है। और फिर एंड पे कहा कि सारे ही सो जाते, सिर्फ जागदा परवरदिगार राती। अब ये मुझे नहीं पता कि इनमें से ठग, चोर, यार दा यार, इश्क दी रमज़ वाला या जो है वो पहरेदार, ये जो सामने बैठे हुए थे ये कौन है। ये फ़ैसला आपने करना है और ये आप ज़रूर कीजिएगा फ़ैसला। लेकिन मेरी नज़र में ये जो सब आगे बैठे हुए थे ये असल में पहरेदार भी, चोर भी नहीं थे, ठग भी नहीं हैं, या इश्क आशिक भी नहीं है, पहरेदार भी नहीं है, आवाज़ार बड़े थे। उनकी शक्लों से नज़र आ रहा था कि फुल टाइम आवाज़ार है और ऐसे लगता था कि खान साहब जो हैं जैसे कब्रस्तान से ख़ताब कर रहे हैं। मुर्दे पड़े हुए उनके सामने, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं था। खान साहब जो हैं वो अपनी तरफ से बहुत बड़ी बड़ी वो छोड़ रहे थे, यानी वो डींगे मार रहे थे। अब मैं तो खान साहब की चूँकि जितनी बातें हुई आज तक उनमें से कोई सच साबित नहीं हुई, इसलिए उनकी जितनी बातें हैं उन सबको मैं यही समझता हूँ कि वो बड़ियाँ छड़ दें, बड़ियाँ। वो जब हम छोटे थे तो वो एक आता था टीवी के ऊपर प्रोग्राम, तो वो कहते थे कि भाई बड़ी छोड़ है भाई, लपेट लो। तो ये खान साहब उस तरह के करैक्टर हैं, ये बड़ी छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो सामने बैठे हुए थे उनको भी इस बात का यकीन है कि छड़ रहा है, गल्ला तो तवज्जो नहीं देनी, बस बहना तो घर जाना। जिस तरह मजबूरी के साथ बच्चों को ला के लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था जनरल ज़िया के दौर में। कोई आया पता नहीं केड़ा, कोई चीन का सफ़ीर आया या कोई अमरीका का आ गया है, तो बच्चे जो हैं स्कूलों वाले वो जाके वो सड़क पे खड़े होते थे। वो कोई बच्चा सुबह उठे आया, कोई अंगड़ाई ले आ रहा है, कोई रोटी के चक्कर च पे आया, वो लेकिन वहाँ पे खड़े होते थे कि जब वो गुजरेंगे टीचर्स की ड्यूटी होती थी कि बेटा ताली बजानी है, झंडियाँ हिलानी है, पाकिस्तान की ताली बजानी, ये काम होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लगा कि इनको ज़बरदस्ती शायद ला के बिठाया गया था, दिल किसी का नहीं सी आन नूं। लेकिन वो जो ये आवाज़ार थे उसकी वजह भी है।
وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں راجہ بشارت صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا چودھری ظہیر بیٹھے ہوئے تھے، یا اور دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے یار. وہاں پر جاتے ہیں، جب ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں، اپنی پولیٹیکل جو انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر لوکی جڑے نا مینے مار دے، وہ باقاعدہ جڑا نا چھبیاں دینے والی صورتحال ہوئی ہے. غربت اور بیروزگاری کا وہ عالم ہے، اور امن و امان کی اتنی بدتر صورتحال ہے، صحت کی کوئی سہولت نہیں ہے، بچوں کی فیسیں ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی، اور آگے روزگار کا سلسلہ کوئی نہیں. اس لیے وہ بیچارے فیس نہیں کر پاتے. پرابلم یہ ہے کہ اب خان صاحب کو چھوڑیں تو پرابلم ہے، پکڑی رکھیں تو پرابلم ہے. اس لیے وہ آوازار سے بیٹھے ہوئے تھے سارے کہ یار چلو یار 10 منٹ نے جو بولنا ہے بول کے چلا جائے گا، بس ٹھیک ہے، واہ جی واہ کر کے کار چلے جائیں گے. لیکن واہ جی والی بھی بات نہیں ہوئی. خان صاحب کو داد جو ہے وہ کہہ کے لینی پڑی. یعنی یہ وہ شاعر کیا شاعر ہوگا جس کو کہہ کے کہنا پڑے جناب شعر سنیں، شعر 5-7 باری کبھی شعر سنیں، کیا بات میں نے کہہ دی ہے. اپنی خود ہی تعریف کہہ کے کروانی پڑی. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے اوپر عدم اعتماد کوئی ہو سکتا ہے جو ان کے اپنے ان لوگوں نے کیا ہے جو خان صاحب کے نام پر جیت کر آئے، یا خان صاحب دی پرچی دی ہوئے تو جیت گئے. بہرحال وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کوئی اتحادی نہیں بیٹھا ہوا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ اپنے لوگوں کا حال ہے تو اتحادیوں کا کی حال ہوئے گا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف، جو خبر میں نے آپ کو بریک کرنی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین، یہ 2 بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے. اور پرویز لائی کا فارمولہ جو ہے وہ بڑا کارگر ثابت ہوا ہے، اور کارگر اس طرح ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ، اور یہ خبر سب سے پہلے مطلب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں نے ہی بریک کی تھی کہ پرویز لائی نے یہ فارمولہ دیا تھا کہ نون لیگ کے 5 تحریک انصاف کے اور 1 ہمارا بھی. تو وہ اس پر نون لیگ نے اس وقت تو اتنی ان کو کوئی یعنی اشورنس نہیں دی تھی، لیکن بہرحال پھر اس پہ نون لیگ میں بحث چل پڑی. راجہ عظیم صاحب بھی آ گئے اور پی ڈی ایم نے کہا جی کہ ہمارا امیدوار ہے. لیکن فائنلی پھر نواز شریف نے انٹروین کیا، اور نواز شریف نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ اچھی بات ہے، اس سے جو عدلیہ میں کیس چل رہا ہے ریگارڈنگ خفیہ بیلٹ اور اوپن بیلٹ، بڑی باتیں ہو رہی ہیں سیاستدانوں کے اوپر، تو یہ بھی ایک اچھی ان کو ایگزامپل جائے گی کہ جناب سارے سیاستدان چور نہیں گئے. جس طرح سارے ظاہر ہے کوئی ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو میاں صاحب نے کہا کہ اس طرح سے ہم ایک اچھا جیسچر دے سکتے ہیں. تو یہ پہلا رابطہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک پرویز لائی کی بات ایک قسم کی مانی گئی، اور میاں صاحب نے اسے اتفاق کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا، اور 11 کے 11 سینیٹرز جو ہیں وہ بغیر کسی ووٹنگ کے الیکٹ ہو گئے. اچھا، اب جو دوسرا رابطہ ہے جو اس سے بھی بڑی خبر ہے، وہ میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کا پاکستان میں بڑا کام ہے، ان کا انگلینڈ میں بہت کام ہے، اور وہ انگلینڈ کے اگر کہا جائے کہ پہلے 10 امیر آدمی، تو ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے پہلے 10 امیر آدمی جو پاکستانی اوریجن کے ہیں. نہیں کہ انگلینڈ دے کسی ڈیوڈ دو کے نکل گیا پائی، نہیں، پاکستان سے جو وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہوئے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. اور نام میں بتاؤں گا نہیں، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ گجر خاں کے رہنے والے ہیں، اور جب بھی چودھری شجاعت، پرویز لائی یا ان کے گھر میں سے کوئی انگلینڈ جاتا ہے تو ان کے ہاں قیام کرتے ہیں. انہوں نے میاں نواز شریف سے کی ہے بات، اور میاں نواز شریف سے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب، آپ تھوڑا جا جاندی کرو یار، مطلب ہاتھ ہو لیا کرو. تانی عمران خان نہیں پسند اسی عمران خان بدلوا دینے. یعنی مطلب یہ تھا کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ آپ کی کامیاب کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں بھی چینج لے آئیں. تو پنجاب میں چینج لانے کے لیے ہمارے پاس تو پرویز لائی ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنے رویے کو نرم کریں تو یہاں پر بھی چینج آ سکتی ہے. اور چونکہ پارلیمنٹ نے بہرحال چلنا ہے، پارلیمنٹ کو آپ ڈیزالو نہیں کروا سکیں گے، یہ نہیں ہو سکے گا کہ اسمبلی ٹوٹ جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا آپ نرم رویہ رکھیں. دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا فارمولہ دیا تھا، اس پر آپ نے کام کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ بڑے اچھے رزلٹس آئے ہیں. تو کوئی گل نہیں، صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے تے انہوں بھولیا نہیں آکھیدا، کوئی گل نہیں بھولا آکھیدا. تو وہ انہوں سمجھو کہ چلو معافی دیو جاندی کرو، اس طرح کی بات انہوں نے کی. میاں صاحب نے ان کی ساری بات سنی. ذرائع کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے ان کی بات پر ان کو کوئی یعنی منہ بھر کے جواب بھی نہیں دیتا، اور ان کو ہاں بھی نہیں کی، انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا. لیکن میاں صاحب نے ان کی بات سن ضرور لی، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو میاں صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے، اور پھر ان کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا. جس سے یہ تاثر بہرحال پیدا ہو رہا ہے کہ میاں نواز
شریف جو ہے اس بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سلمان شہباز جو کہ ظاہر شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے تائے سے کہا تھا کہ تایا جی وہ میں نے فون کر دینے تو مہربانی کرو کو تھوڑا جہا ہاتھ ہولا کرو تو اسی بھی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اسی وقت نواز شریف نے ان کو ایک قسم کا ڈانٹ دیا تھا کہ آقا تیرا کام کوئی نہیں، جا روٹی کھا تے کار جا، میں نے پتہ ہے میں کی کرنا ہے، تو اس طرح کی بات کی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے واضح طور پر کوئی جواب نہیں دیا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف اس بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی وہ بریک تھرو ہو جائے اور چودھری پرویز لائی اور ان کے ساتھ رابطے ان کے باقاعدہ براہ راست بحال ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں پرویز لائی کو جو چاہیے تھا نا وہ انہیں لے لیا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں اس نے کہا تھا کہ جناب میں آپ کو یہاں سے منتخب کروا دوں گا 5 سینیٹر خان صاحب آپ کے، وہ اس نے منتخب کروا دیے۔ اب ریٹرن میں خان صاحب نے اس سے جو وعدہ کیا ہوا ہے یا اس کو ہوپ دی ہوئی ہے، کو کہتا وعدہ کیتا ہے، کو کہتا ہوپ دی ہے کہ جناب ہم آپ کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے اور یہ بس سینٹ کا الیکشن گزر جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ لیکن خان صاحب کو چونکہ یو ٹرن لینے کی عادت ہے، اس لیے پرویز لائی بھی ان پر صرف تکیہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور دوسری جانب سیاست جو ہوتی ہے نا، وہ اس میں بہت سارے اس کے ایسے پہلو نکلتے ہیں، ایسی چیزیں درمیان میں سے نکلتی ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، کم از کم عام آدمی کی تو رہ جاتی ہے دنگ کہ ہے کہ کیتا ہے قدم۔ لیکن بہرحال وہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو دھرنے کے اوپر تیاری کرنے پر لگا دیا۔ یہ دھرنے کی خبر بھی میں نے آپ کو بریک کی تھی کہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی دھرنے کے اوپر، لیکن مریم نواز اور بلاول کی ملاقات کے دوران یہ بریک تھرو ہوا تھا۔ بلاول نے کہا ٹھیک ہے جی مریم صاحبہ، جو میاں نواز شریف کہیں گے اور مولانا فضل الرحمان کہیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، دھرنا دینا ہے دھرنا دے دیں گے، لیکن جب وہ نوبت آئے گی تب دھرنا دیں گے نا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری رکھیں اور اس بارے میں جو بھی سلسلہ ہے وہ کرتے رہے۔ تو میاں نواز شریف نے پارٹی کو کہا جی دھرنا دینا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، ترنا ہوگا، یہ والا سین کر کے میاں صاحب نے ان کو لگا دی کہ فنڈ ریزنگ کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 50 کروڑ روپیہ جمع کریں دھرنے کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے۔ ان کے خیال کے مطابق 25 سے 30 کروڑ روپیہ دھرنے کے اوپر خرچ ہوگا، یعنی وہ جو بیٹھیں گے وہاں پہ ظاہر ہے باتھ روم بنیں گے، کھانا آئے گا، بستر آئیں گے، لوگوں کو جو بھی وہاں پر چھوٹی موٹی آسائشیں یا جو بھی کہہ لیں کہ ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے، انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے، پاویں جو مرضی ہو جائے۔ باقی پیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب لانگ مارچ ہوگا تو ان کو ظاہر ہے جب لوگ پیدل تو نہیں جان لگے نا، اتنا ایڈا بڑا پاکستان ہے، سارے پاکستان سے لوگوں نے آنا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جو خرچہ آئے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنے پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے ظاہر ہے کہ جتنے ایم پی ایز ہیں پورے پاکستان میں، جتنے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کی ان کے سی ای سی کے ارکان ہیں، ان سب کو کہہ دیا کہ آپ کم از کم اتنے پیسے جمع کروائیں اپنی جیب سے، جبکہ مریم نواز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اتنے بیٹھ کے جڑے وڈے امیر لوگ نا جڑے ساڈے کو بڑے فائدے لیندے رہے انہاں دی جیباں بھی ٹھلیاں کرا، تو وہ اسلام آباد جا کے بیٹھ گئی ہیں، اور وہاں پر جا کے وہ ان کا اصل کا ٹاسک یہی ہے کہ دھرنے کے لیے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ سیاست میں میاں نواز شریف اور اسد زرداری سے زیادہ تو کوئی پاکستان کے اندر تو سمجھدار نہیں ہے۔ عوامی سیاست انہی دو لوگوں کے درمیان گھومتی ہے، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ کس وقت کب کیا چال چلی جائے گی۔ بہرحال مشورہ دینے والے جو ہیں وہ اپنے مشورے دیتے رہتے ہیں، اور سیاںا بندہ مشورہ سن کے تے انہوں کان اس والے کانوں اندر رکھ لیتا ہے، باہر نہیں کٹتا، ادھروں سن کے ادھروں نہیں کٹتا، رکھ لیتا ہے۔ جو ذرا جذباتی سا ہوتا ہے، جس طرح خان صاحب ہیں، ہاں میں بیوقوف نہیں کہنا چاہتا، جس طرح خان صاحب ہیں وہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، فوراً ہاں نہ کرتے رہتے ہیں۔ سیاست میں یہ جرنیلی اصول نہیں چلتے، اگرچہ پاکستان کی سیاست جرنیلوں کے گرد گھومتی ہے، لیکن یہ جرنیلی اصول وہ بھی نہیں اپناتے اور وہ بھی فیصلے کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے جو اہم ترین سیاستدان ہیں، جن میں نواز شریف ہو گیا، اسد زرداری صاحب ہو گئے، تو اگر ہم دیکھیں پورا اوورآل تو نواز شریف اور اسد زرداری ہی کامیاب سیاستدان ہیں۔ دونوں حکومت میں نہیں ہیں، دونوں پاکستان سے باہر، ایک پاکستان سے باہر ہے، ایک بیچارہ بیمار ہے، اس کے باوجود سیاست بہرحال ان کے اشاروں کی ہی مطلب مرہون منت ہے، سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بلاول اور مریم ظاہر ہے ابھی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو
سینس سیاست کی اور جو پختگی چیزوں میں وہ نواز شریف اور آصف زرداری کی ہے اتنی فی الحال شاید مولانا فضل الرحمان میں بھی نہیں آئی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ دھرنا کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس تو پہلے ہی کوئی کام پہ آ جاتا ہے اور طریقے میں اعتماد آ جاتی ہے۔ یہ بھی صورتحال ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سیاست میں کوئی اینڈ نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اس لیے میاں صاحب نے بھی دروازہ بند نہیں کیتا، کھلا رکھیا تاکہ کراس وینٹیلیشن ہوندی رہے، اور اس بھائی نے کوئی برا بھلا نہیں کیا، نہ انہیں کہا کہ یہ دوبارہ بات نہیں کرنی۔ پہلے میاں صاحب کرتے تھے، اب میاں صاحب نے ایسا نہیں کیا، اس لیے اس رابطے کو ایک بڑا رابطہ قرار دیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی کہ شاید کوئی اس طرح میاں صاحب دے دلے چ کوئی تھوڑا چودھری پرویز لائی دے خلاف جڑی نفرت ہے یا غصہ ہے وہ گھٹ ہو جائے تو حالات بدل جائیں۔ یہ ساری صورتحال میرے سامنے تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔